बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुफ्तगू और मैं हूं ज़ुल्फ़कार मीर। नाज़रीन, इलेक्शन के हवाले से अब तेज़ी से जो मामलात हैं और सियासी मंज़रनामा है वो सामने आना शुरू हो गया है। ख़ास तौर पर जिन उम्मीदवारों के कागज़ात नामज़दगी वो आर.ओ. साहिबान ने नामंजूर किए थे, अब अपीलेट जो ट्रिब्यूनल है उस हवाले से फ़ैसले देने शुरू हो चुका है और मुल्क भर में बाज़ लोगों के जो कागज़ात नामज़दगी है उनको मंजूर किया जा रहा है। और इसमें चकवाल काफ़ी खुशकिस्मत इलाका है कि यहाँ पर अब तक जितने फ़ैसले हुए हैं इन उम्मीदवारों के हक़ में हुए हैं। आज एक अहम तरीन फ़ैसला पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार बराए हल्का NA 58 जनाब चौधरी एजाज़ अमीर के हवाले से आया और अपीलेट जो ट्रिब्यूनल है उसने अपने फ़ैसले में चौधरी एजाज़ अमीर को इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार दे दिया। ये इंतहाई अहम फ़ैसला है। इससे पहले हमने देखा कि चौधरी अली नासर भट्टी को भी रिलीफ मिला। इसके अलावा एजाज़ फ़रत और दीगर और कई ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको रिलीफ मिल चुका है, जबकि सरदार आफ्ताब अकबर का केस पीर के रोज़ वो सुना जाएगा। देखते हैं कि उनके हवाले से फ़ैसला आता क्या है। एक तरफ तो ये सरगर्मियाँ जारी हैं, दूसरी तरफ जो इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से सवालात हैं वो भी उठ रहे हैं। ख़ास तौर पर आज जब सेनेट में एक करारदाद पेश की गई और बाद वो मंजूर भी होगी, हालांकि उस वक्त इतनी ज़्यादा तादाद में सेनेटर ईमान में मौजूद नहीं थे। जिन्होंने हमायत का ऐलान किया उनकी भी तादाद तकरीबन 12 के करीब थी, लेकिन बहरहाल वो करारदाद मंजूर होने के बाद मुख्तलिफ चेहमगोइयाँ शुरू हो गई और उसके बाद इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये बाकायदा बयान जारी करना पड़ा। उनकी तरफ से ये बयान आया कि जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस हवाले से कोई फैसला नहीं करती उस वक्त तक इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। ये पत्थर पर लकीर है। ये लकीर कितनी गहरी है ये जान लेते हैं तजज़ियाकार सीनियर साफ़ी शफीक मलिक से। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। बताइएगा कि ये जो अभी तक सियासी मंजरनामा है ये क्या है और आगे आने वाले दिनों में क्या होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब, एक तो ये है कि ये जितनी कार्रवाई हुई है, इलेक्शन कागजात मुस्तरद हुए हैं फिर मंजूर हुए हैं, इसमें ने एक तो बड़े बड़े लोगों को ये खुदा याद करवा दिया, अल्लाह याद आ गया और ये एक बड़ी मैं समझता हूँ अच्छी बात है, अच्छी पेशरफ्त है। ये जो इल्ज़ामात से सर ये जिसके ऊपर ऑब्जेक्शन थे वो इतने भोंडे और वो बूढ़े किस्म के थे कि वो पता लग रहा था कि भाई ये जब जाएंगे किसी भी बड़े फोरम पे तो वो ख़त्म हो जाएंगे। और सेम वही हो रहा है कि वो जगह जगह से अगर आप खबरें सुने, जिस तरह उस दिन खबरें आ रही थी मुस्तरद होने की, आज इसी तरह तवातर से खबरें आ रही हैं मंजूर होने की और वो सारे के सारे बहाल हो रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा मूव है। छोटी मोटी बातें जो हैं उनको नज़रअंदाज करके आगे बड़े मकसद के लिए, अगर कोई बहुत बड़ा किसी पे ऑब्जेक्शन नहीं है तो ये छोटा सा जो है ना, छोटे छोटे मामला अभी इलेक्शन में जिसका फैसला अवाम को करने दें आप कि भाई अवाम उसको क्या समझते हैं, एल समझते हैं या ना एल समझते हैं। तो अवामी जो फैसला होता है वो ज़्यादा मौसर और ज़्यादा पायदार होता है और उसी को मैं समझता हूँ कि क्रेडिबिलिटी भी हासिल होती है बजाय इसकी कि अच्छा। दूसरी बात ये हुई है कि ये जो इस तरह तजर्बा जो किया गया है, इंतज़ामी अफसरान आरोप लगाए गए हैं तो उनकी भी एहलियत जो है वो कली खुल के सामने आ गया कि वो कितने पानी में है, कि वो उन्होंने जनाब बैठे बिठाए धड़ाधड़। और जब आप एक किसी जमात पे मखसूस कर लेते हैं तो फिर वो एक छाप लग जाती है कि यार वाकई पीछे कहीं बैठे कोई लोग जो हैं इनको कोई मजबूर है या कोई मसला है, इनको परेशानी है। वो ये लगा जी कि एक PTI को जो है वो आगे नहीं आने दिया जा रहा, हालांकि कहीं कहीं एतराज़ात किसी और जमात के भी लगे हैं। और दूसरी बात यह है कि PTI वालों ने मुखालफिन पे एतराज़ात लगाए भी कोनी, दायर भी कोनी किए, तो उस वजह से। लेकिन ये जो सामने आई चीज़ वो ये थी कि जी भाई एक जमात को टारगेट किया जा रहा है, उसको आगे नहीं आने दिया जा रहा। अच्छा, उसके बाद फ़रार इलेक्शन से एक ये भी इल्ज़ाम लगता है कि जी फ़रार नून लीग जो है वो भागना चाहती है। एक ये ज़्यादातर ये परसेप्शन डेवलप हो चुका है। आज जो कुछ हुआ है सेनेट में, देखिए मीर साहब, इस वक्त अगर सेनेट में सबसे बड़ी जो तादाद है ना अरकान की, वो PTI के पास है जी, जिनकी तादाद 25 है और पीपल पार्टी के पास 21 है, नून लीग के पास 18 है। आज 12 सेनेटर ये करारदाद पेश होती है, 12 लोग मौजूद होते हैं और 11 उसको हक में देते हैं और एक उसकी मुखालफत करता है कि नहीं इलेक्शन होने चाहिए, और वो नून लीग का है, अफनान जो है। तो ये मतलब मैं ये समझ लूँ, एक तो ये कम अज़ कम क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई कौन इलेक्शन से भाग रहा है, कौन इलेक्शन नहीं जा रहा, कौन अपने वकला नहीं पेश कर रहा, कौन कोर्ट को फेस नहीं कर रहा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ाहिर बड़ी सबसे बड़ी अथॉरिटी इस वक्त उनके पास मौजूद है और उन्होंने कहा था कि भाई ये पत्थर पे लकीर है, अगर किसी को कोई शक है
تو وہ گھر جا کے اپنے تبصرے کریں. ہمیں بھی انہوں نے میڈیا کو بھی کہا تھا کہ بھائی تبصرے جا کے اپنے گھر بیگمات کے ساتھ کریں, جو میں نے کہہ دیا یہ ضرور ہے. لیکن اب ان کو کس طرح موٹیویٹ کرنا ہے, کیا حالات بنانے ہیں, کیا ترتیب بنی ہے, اس میں نے پہلے کہا کہ پاکستان ہے, یہاں پہ کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کل حالات کیا ہو سکتے ہیں. لیکن فی الحال جو ہمیں آج الیکشن کمیشن نے بڑا واضح کر دیا ہے کہ بھائی سینیٹر جو ہے وہ فورم نہیں ہے, عوامی فورم. ہمیں سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ حکم دیا ہے, ہم تیار ہیں اور ہم نے ہر صورت میں 8 فروری کو الیکشن کروانے ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی. سپریم کورٹ کے حوالے سے بڑا اہم فیصلہ موجود ہے اور اس کے اس حوالے سے یقینی طور پر کوئی بحث تو نہیں ہو سکتی. لیکن ملک صاحب ایک چیز ہے, جب بھی لوگ یہ گفتگو کرتے ہیں تو وہ ماضی کے بہت سے واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے ان کا یہ تجزیہ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ دودھ کا جلا جو ہے وہ چھاچھ کو بھی پھونک پیتا ہے. ہم نے چیف جسٹس کے پہلے بھی فیصلے دیکھے ہیں, الیکشن کے حوالے سے تھے, لیکن ان کو کوئی پذیرائی نہیں دی گئی, ان پر عمل نہیں کیا گیا. تو اس لیے بعض حلقوں کو, بعض لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ شاید اس بار بھی کوئی کھیل کھیلا جائے. ابھی جس طرح یہ سینٹ کی قرارداد ہے, اس کی کوئی قانونی بھی حیثیت آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی قانونی حیثیت, کوئی بوجھ یا کوئی دباؤ ہے؟ دیکھیں میر صاحب, جو قومی اسمبلی ہے, پارلیمنٹ, اصل عوامی ادارہ تو وہ ہے. سینٹ ہے ضرور, مطلب قانونی سازی سینٹ میں ہوتی ہے, لیکن اس سے جو عوامی جس کو آپ فورم کہتے ہیں وہ قومی اسمبلی ہے. اور وہ اس وقت جہاں سے ہو کے کوئی موو اوپر جاتی, پھر وہاں سینٹ میں پیش ہوتی, پھر آگے جاتی, پھر صدر پاکستان کے پاس جاتی, وہ یہ ایک قرارداد میں سمجھتا ہوں یہ خواہ مخواہ والی بات ہے. بالکل یہ غیر ضروری پریکٹس ہے اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. بالکل یہ جو لوگ سپریم کورٹ کو ہلکا لے رہے ہیں وہ اپنی غلط فہمی دور کر لیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان فقط فلی کمیٹڈ ہے اور انہوں نے الیکشن کروانے ہیں, ہر صورت میں کروانے ہیں. ایک آپشن ہے کہ آپ ایمرجنسی لگا دیں, نیا کو پی سی او لے آئیں, یہ ججز فارغ کر دیں. ادروائز میر صاحب اس وقت کریڈیبلٹی ساری کی ساری داؤ پہ لگی ہوئی ہے. اور یہ جو ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان ہیں, 11 مہینے ان کے پاس ٹائم ہے, انہوں نے پہلے دن کہا ہے کہ بھائی یہ دیکھ رہے, وہ بار بار وہ کہہ رہے ہیں. اس کے بعد لوگوں کو اب یہ جب یہ مسترد ہوئے کاغذات, اس کے بعد یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ بھئی الیکشن ملتوی ہو جائیں گے. مولانا فضل الرحمان ایک بڑی طاقتور آواز ہے سیاستدانوں میں, ان کا بھی بڑا یہ زور و شور سے مطالبہ ہے کہ جی اس وقت حالات ٹھیک نہیں ہوں گے, سردی ہے اور دہشت گردی کی ذرائع کاروائیاں بھی ہو رہی ہیں, ان پہ فائرنگ بھی ہو رہی ہے. ان کا ایک اپنا موقف ہے, لیکن اس کے باوجود چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ نہیں, یہ آپ کو پہلے پتہ تھا کہ بھائی آپ نے سردی بھی ہوگی, موسم کیسا ہوگا, سب کچھ ہوگا, لیکن آپ نے الیکشن کروانے ہیں. اور میر صاحب بینگ اے جرنلسٹ, آپ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں, میں بھی سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر ہمارے مسائل پرابلم کا حل ہے تو وہ صرف اور صرف فری اینڈ فیئر الیکشن میں ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن ہے ہی نہیں. بالکل ٹھیک ہے جی. آئین کی بھی یہی ضرورت ہے. آئین بھی یہی کہتا ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن مقررہ وقت کے اندر کروا دیے جائے. گو ہم اس معاملے میں لیٹ ہو چکے ہیں, لیکن مزید جو تاخیر ہے وہ ملک کے لیے کسی طور پر بھی درست نہیں ہے. ملک صاحب, یہ جو فیصلے آ رہے ہیں اپیلیٹ ٹریبونل سے, خاص طور پر میں حلقہ NA58 کے حوالے سے آپ سے پوچھنا چاہوں گا. چودھری ایاز امیر پھر اہل ہو چکے ہیں. پہلے تو ایسا لگتا تھا کہ میدان نون لیگ کے لیے خالی ہو چکا ہے. اب جس طرح یہ امیدوار واپس آئے ہیں تو کیسے دیکھ رہے ہیں 8 فروری کو, کیا ماحول دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے میر صاحب, ماحول بالکل گرم ہوگا, سجے گا, میدان لگے گا. اور ایک یہ تھا کہ امیر صاحب کے آنے سے تگڑے امیدوار ہیں, اچھے کینڈیڈیٹ ہیں, وہ مقابلہ کرنا بھی جانتے ہیں. پہلے آلریڈی وہ اسی حلقے سے نون لیگ کے MNA بھی رہ چکے ہیں, اور اب پھر وہ آپ میدان میں آ گئے ہیں. اور اب اگر ان کا جوڑ پڑتا ہے میجر طاہر سے یا حیدر سلطان سے, تو ایک تگڑا مقابلہ, ایک اچھا مقابلہ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا. اور اگر کوئی اوپر سے ایلینز آ جاتے ہیں, جیسے کوئی ایک تیار مان بیٹھے رہے گی, ہم ایڈجسٹمنٹ ہوگی اور ہم آ رہے ہیں اور ہم بھاگ رہے ہیں, پھر 1:30 بجے نون لیگ فارغ ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا جی, آپ نے تو تبصرہ کر دیا کہ 1:30 بجے ہو جائے گی. اگر میں نے ساتھ لگایا جی اگر آپ غلط کر لے آتی ہیں کہ جناب نہیں جی آپ یہ ہو گئے ہیں, ایڈجسٹمنٹ ہوگی, یہ ہو گیا, پھر آپ کہیں سٹینڈ نہیں کرتے. ہاں, آپ بنیادی نظریاتی بندے کو اپنا ٹکٹ دیں, یہ جو طریقہ کار ہے. جیسے آپ ظاہر ہے امیر صاحب کے مقابلے میں بھی آپ کو بہترین اچھا امیدوار, تگڑا امیدوار چاہیے گا, اور وہ میجر طاہر صاحب میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو ٹکٹ ملتا ہے تو پھر ایک بڑا بیلنس اور بڑا شاندار مقابلہ جو ہے وہ چکوال کے عوام کو دیکھنے کو ملے گا. بالکل ٹھیک ہے جی, 8 فروری کو اچھا مقابلہ دیکھنے کو ملے گا. اور ملک صاحب کا کہنا ہے کہ کوئی بھی جو پیراشوٹرز ہے اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے, وہ 1:30 بجے شاید الیکشن ہار جائے. لیکن ملک صاحب 1:30 بجے تو آپ نے بڑا ٹائم دے دیا. میں تو سمجھتا ہوں کہ 10 بجے ہی جی معاملہ کلیئر ہو جائے گا. بہرحال جو بھی ہو, حلقہ 58 میں تو اب صورتحال وہ کچھ واضح ہونا شروع ہو گیا. 59 میں کیا دیکھتے ہیں؟ ابھی وہاں کے بڑے اہم فیصلے وہ اپیلیٹ جو ٹریبونل ہے وہاں سے آنے ہیں. تو یہ جو ایک ٹرینڈ ہم دیکھ رہے ہیں, وہاں پر بھی اگر صورتحال ایسی ہی بنتی ہے تو کیا ہوگا وہاں؟
دیکھیں میر صاحب وہاں بھی سارے سیاستدان میدان میں ہیں، اور اگر وہاں پہ فیض لائی صاحب کے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ منظور ہو جاتے ہیں جیسے کہ پورے پاکستان میں ہو رہے ہیں، اور وہ اعتراض جو ہے لگایا گیا وہ اس کا وہ جسٹیفائی کر لیتے ہیں، تو پھر وہاں پہ پوزیشن جو ہے وہ پی ٹی آئی کی اور فیض لائی صاحب کی مضبوط ہے، اور کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان کو جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ انہوں نے وہاں پہ بڑے ترقیاتی اپنے کام کروائے ہیں، اپنا ان کا ایک مضبوط جو نیچے ان کی ٹیم ہے وہ مضبوط تھی، اور حافظ عمار یاسر صاحب نے ٹھیک ڈلیور کی ہے، اپنی اننگز ٹھیک کھیلی ہے، تو اس وقت وہ بھی بھرپور ٹف ٹائم دیں گے۔ گو کہ کہا جاتا ہے کہ جی نون لیگ کا قلعہ ہے اور چکوال قلعہ تھا، لیکن آپ نے پچھلے الیکشن میں قلعے کو آپ نے وہ دراڑیں پڑی ہیں، اور قلعہ جو ہے وہ صرف ایک سیٹ ایک پلر بچ کے تھا تنویر اسلم کی صورت میں، باقی سارے کا سارا قلعہ جو ہے وہ نے فتح کر لیا تھا۔ تو اب بھی جو صورتحال شہریار کی حد تک جو ہے وہ تو کلیئر ہے، وہاں کوئی ایشو نہیں ہے نون لیگ کو جو ہے اپنا شہریار جو ہے ہمارے۔ تو اس کے علاوہ جو پوزیشن ہے NA-58 میں اگر سرداران ٹمن جو ہیں ان کو ٹکٹ نہیں ملتا اور وہ الگ ایک اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنا لیتے ہیں کہ جی ہم نون لیگ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے اگر ہمیں ٹکٹ نہیں ملتا، تو پھر مشکلات ہی مشکلات ہیں۔ اور سردار غلام عباس بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ 90% چانسز اب یہ ہے کہ سردار غلام عباس کو وہاں پہ میدان میں اتارا جائے گا، لیکن وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ اگر وہ سرداران ٹمن ان کے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور وہ پوری اپنی کمپین جو ہے بر وقت شروع کرتے ہیں، اور ان کا جو اپنا جو ساتھ دڑا ہے، جو ان کے گھر میں جو معاملات چل رہے ہیں وہ بھی اگر اکٹھے ہو جاتے ہیں، پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ پرویز لائی کا آپ 19-20 کا فرق آ سکتا ہے۔ ادروائز پرویز لائی کو وہاں پہ کوئی خاص خطرہ میں ٹھیک نہیں ہو دیکھتا۔ گیا جی، شاید پرویز لائی صاحب کو وہاں پر کوئی خطرہ نہیں ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے تلنگانہ کو ضلع کا درجہ دیا، کئی ترقیاتی کام کروائے، لیکن ماحول ان کے لیے اب بھی سازگار نہیں ہے۔ ملک صاحب آپ نے سردار غلام عباس کا ذکر کیا، تقریباً فائنل ہیں وہ کہ NA-59 سے وہ الیکشن میں حصہ لیں گے، ساتھ ساتھ ایک جو تاحیات نیلی کا کیس ہے وہ بھی تو اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اب فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے، فیصلہ آئے گا تو صورتحال کلیئر ہوگی، لیکن بہرحال اس فیصلے کا بھی اثر چکوال میں ہونا ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں میر صاحب اس کا جو زیادہ امکانات ہیں وہ یہی ہیں کہ اس کی مدت طے ہوگی، 5 سال 10 سال 7 سال 10 سال بھی ہو جائے تو پھر بھی یہاں پر اثر ہوگا، مدت طے ہوگی، اس کی مدت طے ہوگی۔ یہ تاحیات والا کام نہیں ہوگا، کیونکہ اگر کسی سے کوئی غلطی کوتاہی ہوئی تو اس کی ایک لمٹ سزا ہوتی ہے، ہر جرم کی ایک سزا ہے سر۔ تو اس طرح میرا خیال ہے یہ سپریم کورٹ اس طرف جا رہی ہے، اور شاید اگر فیصلہ آئے گا مزید تو پتہ تب لگے گا کہ کیا، لیکن ہم امکانات کی بات کر رہے ہیں۔ تو اگر سر ہوتی ہے مدت 10 سال ہوتی ہے تو پھر ظاہر ہے پریشانی بنے گی، پرابلم ہوگی، ہو جائے گی، لیکن اگر اس سے کم ہوتی ہے تو پھر میرا خیال ہے کوئی مسئلہ ان کو حل نکل آئے گا، اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ کم ہی ہوگی، اور ایک ہی الیکشن شاید نائل ہی ہوگی کہ آپ اگلے الیکشن تک نائل ہو سکتے ہیں، 5 سال 6 سال اتنی مدت ہوگی، اور میرا خیال ہے کہ جو ہے وہ رنگ میں سردار صاحب اتر جائیں گے۔ چلیں جی، ایک اچھی ہے جی، اتر جائیں گے نہیں، وہ ملک صاحب اتر چکے ہیں، اور ان کے جو قریبی ذرائع ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ تلنگانہ میں ان کی پیش قدمی تیزی کے ساتھ جاری ہے۔ کئی تو دعویٰ کر رہے ہیں کہ 7 جو چیئرمین ہیں مختلف یونین کونسل کے سابق چیئرمین وہ سردار گروپ کے ساتھ جڑ گئے ہیں۔ آپ کیونکہ تلنگانہ کے حوالے سے تو بالخصوص بڑے باخبر رہتے ہیں، آپ کے پاس بھی کوئی ایسی خبر موجود ہے کہ نئے لوگوں نے ان کو جوائن کیا ہے؟ میں سر یہ کہتا ہوں کہ سردار صاحب کا ایک اچھا ووٹ بینک وہاں پہ موجود ہے، صحیح، نون لیگ کا بھی ایک اچھا ووٹ بینک، مطلب صرف سردار صاحب کا نہیں ہے، نون لیگ کا بھی ہے، اور جو وہ شہریار امان صاحب ہیں ان کا جو ووٹ علاقے میں ووٹ بینک ہے وہ بھی ظاہر ہے اوپر سردار صاحب کو ہی پڑھنا ہے سر۔ اگر آپ کو ان کا جو حلقے کا ہے PP کا ووٹ وہ بھی پڑتا ہے، اور سردار صاحب اپنا بھی ایک رکھتے ہیں، اور نون لیگ کا بھی جو وہ حمایتی ووٹر ہے تو اچھا خاصا، مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی اس طرح کہیں کہ بھائی یہ آتے ہی فارغ ہو جائیں گے۔ وہاں پہ نون لیگ کا نویر صاحب تقریباً 1,20,25 کے لگ بھگ جو ہوتا ہے مقابلہ ہوتا ہے، اور تقریباً جب فیض چمن آئے ہیں اور فیض لائی ہیں تو بالکل سمجھیں کہ کچھ ووٹوں کا فرق تھا، کچھ چند سو ووٹوں کا فرق تھا، تو بڑا ایک بھرپور ووٹ بینک وہاں موجود ہے، اور وہ اب بھی ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ بالکل صفایا ہو گیا، یہ ایک الگ بات ہے کہ بھائی نہیں جی اب ان کا نام لے بندہ ہی کوئی نہیں ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھیں ہر جماعت کے سر کچھ نہ کچھ اپنے، چاہے وہ پیپل پارٹی ہے، چاہے وہ نون لیگ ہے، چاہے PTI ہے، وہاں پہ ان کے اپنے جو نظریاتی ورکرز ہیں وہ موجود ہیں، وہ فیلڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو ایک نون لیگ کے ورکر کی سائیکی یہ ہے کہ بھائی وہ بولتا ذرا کم ہے، سوشل میڈیا پہ نہیں ہے، لیکن ووٹ جا کے وہ کاسٹ کر دیتا ہے۔ اسی طرح دیکھیں اب 1,30,000 ووٹ اگر چکوال NA-58 میں ہوئے ہیں تو ہر الیکشن میں وہ 1,30 سے اوپر 1000 اوپر ہو گیا، 1000 نیچے ہو گیا۔ یہ نہیں ہوا کہ بھائی کسی الیکشن میں بالکل جس وقت یہ سردار ذوالفقار عبداللہ صاحب نے 1,55,000 ووٹ لیے ہیں اس وقت بھی نون لیگ کے وہی نکل رہے ہیں، 1,25 1,26، اس کے آگے دائیں بائیں کوئی نہیں ہو رہے۔ تو ان کا ایک ظاہر ہے کہ ایک ورکر اپنا ان کا موجود ہے، ووٹ ان کا موجود ہے، اور وہ گو کہ وہ پرویز لائی صاحب کے مقابلے میں اس حد تک نہیں ہے۔ اگر وہ محنت کریں گے، کیونکہ PTI کا سارا ووٹ آپ
پرویز صاحب کو پڑھنا ہے. پہلے کاف لیگ تھی تو وہ ایک الگ صورتحال تھی کہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ بھائی ہمیں نہیں ان کے ساتھ بنتی, مقامی طور پہ ان کی حافظ ہماری ریاست صاحب کے ساتھ نہیں بن رہی تھی تو وہ الگ جھڑا بنا کے بیٹھ گئے کہ ہم نے ان کو ووٹ نہیں دیں گے جو. لیکن اگر وہ کاف لیگ کا وہ والا ووٹ بھی پڑتا ہے اور پی ٹی آئی کا سارا جو جھنگ ووٹ ہے وہ بھی ظاہر ہے پرویز صاحب نے اب ایک ٹف ٹائم بھی لیے ہوئے اور اب وہ ایک ٹرانسفر ان کا ہے, تو اگر وہ بھی لیتے ہیں تو پھر ظاہر ہے ان کی پوزیشن مضبوط ہے. لیکن سردار عباس بھی ہی از اے گریٹ فائٹر, یہ نہیں ایسا اس کو کہتے ہیں کہ وہ بالکل ان کو ہم کر دیں, وہ پرانے سیاستدان ہیں, منجو سیاستدان ہیں اور تجربہ کار ہیں سر, اور ہر ڈھوک میں ڈھلے میں ان کی جو ہے نا وہاں پہ وہ جو ہوتے ہیں گاؤں دیہاتوں میں اور قصبوں ٹاؤن میں ان کا کہیں نہ کہیں ووٹ بینک کسی نہ کسی حد تک موجود ہے اور وہ بھی بڑا اہم کردار ادا کرے گا. اچھا ملک صاحب, ابھی آپ نے پی ٹی آئی کے دھڑے کی بات کی ہے. جب کیو لیگ الگ جماعت تھی تو اس وقت تلنگانہ میں ہم دیکھتے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک دھڑا بھرپور مخالفت کرتا تھا, بلکہ جب یہ ضلع کے حوالے سے جلسہ ہوا اس میں بھی وہ شریک نہیں ہوئے. اس کے سرخیل جو ہیں وہ کرنل سلطان سرخرو وہ ہوا کرتے تھے, اب بھی وہ موجود ہیں, سیاسی سرگرمیوں میں وہ حصہ لے رہے ہیں. تو وہ دھڑا اب بھی برقرار ہے یا وہ پی ٹی آئی کا حصہ بن کے کیو لیگ کے ساتھ کھڑا ہے؟ اصل میں اب حالات بہت سارے چینج ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, اس وقت یہ تھا کہ پرویز لائی صاحب جو ہے باقاعدہ پی ٹی آئی میں شامل نہیں ہوئے تھے. ٹھیک ہے, اب پرویز لائی صاحب جو ہیں وہ صدر ہیں پی ٹی آئی کے. ایسے ہی ٹھیک ہے سر, اور صدر کو بے شک آپ جو مرضی کر لیں لیکن اتنا ڈیگریڈ تو آپ نہیں کر سکتے کہ کوئی 2-4 لوگ ہیں کہ ہم نے ان کو صدر کو اپنے ووٹ نہیں دیں گے اور پھر وہ کریں یہ بھی کریں کہ ہم پی ٹی آئی کے ہیں, جماعت میں بھی رہ سکتے ہاں یہ بھی کلیم کریں کہ ہم پی ٹی آئی کے ہیں اور صدر کو ہم ووٹ نہیں دیں گے, تو پھر آپ کیسی پی ٹی آئی کی کیسی جماعت کے ساتھ ہیں. ہے ابھی بھی ایک وہاں پہ یہ سوچ موجود ہے کہ جی باہر کا کینڈیڈیٹ نہیں لیں گے, کوئی ذات کا بندہ ہم نہیں لیں گے, لیکن وہ صرف باتیں ہیں, محض باتیں ہوتی ہیں. جب ٹائم آتا ہے سر تو چاہے وہ نون لیگ ہو, چاہے وہ قوم لیگ ہو, چاہے پی ٹی آئی, وہ ہوا کے رخ پہ چل پڑتے ہیں. اور میں نہیں سمجھتا کہ اب وہ اس پوزیشن پہ ہیں کہ وہ کوئی اپنے بانی پی ٹی آئی کی مخالفت میں کوئی دھڑا بنا سکیں گے, مجھے نہیں لگتا بالکل بھی. ٹھیک ہے جی, دھڑے بندیوں کا دور گیا, اب تو کسی نہ کسی جماعت کے ساتھ وہ رابطہ کرتے ہوئے یا اس کی حمایت کرتے ہوئے اپنی سیاست کو آپ جاری رکھ سکتے ہیں. ملک صاحب, آخری سوال آپ کو عوام کی بات کر لیتے ہیں. خواص کی تو بات ہوگی, ہم نے دیکھ لیا کہ کسی نے 1,25,000 ووٹ لیا, کسی نے 1,55,000 ووٹ لیا, لیکن اس وقت عوام باہر نکلتے تھے, ان کی دلچسپی ہوا کرتی تھی. اب جس قسم کے مسائل سے عوام الجھ رہے ہیں, ابھی تقریباً مہینہ ہی رہ گیا الیکشن میں, تو آپ کو کہیں دور دور تک کوئی جوش و خروش نظر نہیں آ رہا. تو یہ جو لا تعلق عوام ہے, یہ 8 فروری والے دن اس کا رویہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں میر صاحب, عوام کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے اس وقت. گیس آپ کے پاس نہیں ہے, بجلی آپ کے پاس نہیں ہے, تعلیم آپ دیکھ لیں, ٹھیک ہے, صحت کے معاملات آپ دیکھ لیں. اب میں کل پڑھا تھا کہ 230 بیڈ کا اسپتال ہو گیا. بھائی یہ آپ چرپائیاں اٹھا کے وہاں پہ لگا دیں گے, انفراسٹرکچر آپ نے بنانا ہے, تو اب ڈی ایچ کے کو جو 230 بیڈ کا ہم نے کر دیا. بھائی کر دیا تو کوئی نیا کو ہاسپٹل بنائیں, نیا کو ٹاؤن بنائیں, نیا کوئی علاقہ یونیورسٹی بنائیں, اسکول بنائیں, کالج بنائیں, کوئی گیس کے پلانٹ لگائیں. کوئی اس موسم میں اگر آپ کے پاس لائٹ نہیں ہے, صبح 8 بجے لائٹ جاتی ہے, سر 3 بجے لائٹ آتی ہے, اور گیس کا تو نام و نشان ہی کوئی نہیں. اچھا, میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ بھائی جو ہمارا سوئی گیس کے ایم ڈی صاحب ہیں, ان کی سے جو سیلری ہے وہ 68 لاکھ روپے ہے, مطلب 68 لاکھ روپے ان کی سیلری ہے, اور میٹر آپ کا 3-4 سال نہیں لگتا, میٹر کا نام و نشان ہی کوئی نہیں ہے. تو بھائی عوام جو ہے سر وہ میں کہتا ہوں کہ یہ اتنے ظالم ہو چکے ہیں. یہ جو ہمارے جو حکمران طبقہ ہے سر, کہ ان کو کخ پرواہ نہیں ہے کہ یار ہم دنیا کہاں پہنچ چکی ہے, ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اور ایک لوگوں نے امید باندھی تھی جو ہمارے جو تبدیلی والی سرکار تھی کہ یار آپ شاید آئیں گے تو ہماری کوئی حالت چینج ہو جائے گی, کوئی مطلب روٹ نہیں لگیں گے, کوئی وی آئی پی سیکٹر بند ہو جائیں گے, کوئی عام آدمی بننے کی حالت بہتر ہوگی, ہم جیسے ہمارے حکمران ہوں گے. لیکن پھر انہوں نے ہم جیسے عثمان بزدار دے دیے, انہوں نے جو رئیسی کثر تھی انہوں نے کہا جی تم پوری کر دے. تو میر صاحب عوام کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے. اچھا اب اگر وہ نکلیں, عوام نکلنے کے لیے پتہ ہے عوام کو کہ بھائی یہ بندہ جو ہے یہ آج ہی ہمارے پاس آیا ہے, اس کے بعد اس نے نہیں آنا, لیکن وہ مجبوری یہ ہے کہ وہ مال مارکیٹ میں یہی دستیاب ہے, دوسرا نہیں ہے. اب جماعت اسلامی کے لوگ آئے ہیں, لوگ ان کو دیں, پروموٹ کریں, ایک موقع ان کو بھی دے دیں. ہو سکتا ہے کہ کوئی واقعی کوئی جیسا مدینہ اور تبدیلی میں نظر آ جائے. ٹھیک ہو گیا ملک صاحب, بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے گفتگو سنی, بالکل درست فرما رہے ہیں شفیق ملک صاحب کے. پروڈکٹ ہی کچھ ایسی مارکیٹ میں آ چکی ہے کہ عوام کے پاس آپشن بہت کم ہے. ہاسپٹل کے حوالے سے وہ ذکر کر رہے تھے کہ بیڈ بڑھانے سے معاملات حل نہیں ہوتے. بالکل درست بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ سرائیں اور ہاسپٹل میں فرق صرف یہ ہے کہ سرائے میں صرف آپ کو چارپائی دی جاتی ہے, بیڈ دیا جاتا ہے, جبکہ ہاسپٹل میں ساتھ طبی سہولیات ہوتی ہیں. اگر طبی سہولیات کو مائنس کر دیا جائے تو پھر دونوں سرائیں ہی ہیں, دونوں آپ کو صرف بستری فراہم کر رہے ہیں جہاں پر آپ سو سکتے ہیں. تو دیکھتے ہیں 8 فروری کو جو عوام ہے وہ کیا فیصلہ دیتے ہیں, کس طرح باہر نکلتے ہیں, کس طرح اپنی پسندیدہ امیدوار یا پسندیدہ جماعت کو وہ ووٹ کرتے ہیں, اور اس ووٹ کے نتیجے میں
کون سی مثبت تبدیلیاں آتی ہے، اس کے لیے ظاہر ہے 8 فروری کا انتظار کرنا پڑے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔